अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को बहुत शदीद मुतासर किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला खित्ता यूरोप है, जहां 1 मिलियन से भी ज्यादा पेशेंट्स हैं और 1 लाख से ज्यादा वात हो चुकी हैं। दुनिया भर की बात की जाए तो 23,60,000 के करीब अभी तक इन्फेक्टेड पेशेंट्स 210 ममालिक में सामने आ चुके हैं। 1,60,000 के करीब डेथ्स भी हुई हैं, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि 6 लाख के करीब जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर हुए हैं, सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। जो एक्टिव पेशेंट्स हैं दुनिया भर में 15 लाख के करीब हैं, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त एडमिट है। और पाकिस्तान की भी खासी तशवीशनाक हालत है, काफी ज्यादा नंबर बढ़ गया हुआ है। आज 8,000 से ज्यादा पेशेंट्स हो चुके हुए हैं। जो यूरोप है सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, 1 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। डिफरेंट ममालिक में जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे बात करेंगे कि कुछ ममालिक जैसे स्पेन है, वहां पे लॉकडाउन में थोड़ी नरमी की गई है, कुछ कारोबारी लोगों को कारोबारी एक्टिविटीज को बहाल करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से इटली में जो नए नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो भी खासे कम हुए हैं। यूके की हालत काफी खराब हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। सीनियर सहाफी हमारे साथ होंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक पटिशन वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा के अगेंस्ट दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें संगीन इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने जो उनकी जाती एनजीओ है नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको भी बहुत सारा फायदा पहुंचाया है। बतौर मामले खुसूसी अपने करीबी दोस्तों को उन्होंने बहुत नवाजा है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर लगाया, और ये भी कि उन्होंने मास्क और दीगर चीजें भी स्मगल की हैं। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर मईशियात, उनसे बात करेंगे। उन्होंने भी इमरान खान साहब की जानिब से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दिया गया उस पर काफी ज्यादा संजीदा सवालात उठाए हैं, और उनका कहना यह है कि ये किसी लॉबी की बिहार पर इमरान खान साहब की तरफ से फैसला करवाया गया है और इमरान खान साहब को किसी लॉबी ने इन्फ्लुएंस किया है। हाल ही में हमने देखा है कि इमरान खान साहब को लॉबी जो है इन्फ्लुएंस करती है। वो चीनी आटा बहरान की बात कर ली जाए तो उनकी अपनी कैबिनेट के लोग सामने आते हैं। इसी तरह से एनर्जी के हवाले से, आईपीपीज के हवाले से अभी एक रिपोर्ट सबमिट हुई है जिसमें कहा गया है कि बहुत सारा नाजायज मुनाफा, तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस के करीब नाजायज मुनाफा हुकूमत की जानिब से दिया गया है आईपीपीज को। उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट के लोग सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप के, फ्रांस, यूके, स्पेन, मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यूरोप कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा दुनिया में मुतासर हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले खित्ते यूरोप में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद है वो 10 लाख से ज्यादा है, और अगर उसमें यूके को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती हैं। इसी सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ जो ममालिक हैं यूरोप के, वहाँ से सबसे पहले बेल्जियम के जो सीनियर सहाफ़ी खालिद हमीद फारूकी साहब, उनसे बात करते हैं। खालिद हमीद फारूकी साहब, आप ये फरमाइएगा कि बेल्जियम की सूरत हाल कैसी है, क्या है? और ये भी कहा जा रहा है कि बेल्जियम में जो नंबर्स ऑफ डेथ्स हैं पर मिलियन वो सबसे ज्यादा हुई हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी बताइए कि कितनी मुतासर हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बेल्जियम अगर आप देखें अमवात के लिहाज से यहाँ पर मिलियन दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात हो रही हैं। इस वक्त जो है नंबर मरने वालों का 6,000 तक पहुंच गया है। 40,000 के करीब यहाँ मुतासरीन हैं, और टेस्ट जो है वो 2 तरह के हो रहे हैं। एक तो वो टेस्ट जो बाकायदा सिम्टम्स जब होते हैं और बहुत शदीद सूरत हाल होती है, आपकी तबीयत खराब होती है, तो वो टेस्ट किया जाता है, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट। लेकिन इसके अलावा जो है ऑनलाइन टेस्ट भी आप कर सकते हैं पूरे घर का रोजाना। उसकी भी जो है वो इंटरनेट साइट दी गई है जहां पर आपको ये आसानी है कि आप मुख्तलिफ सवाल के जवाब अगर देंगे वहाँ जो हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कोरोना वायरस से आप मुतासर हैं या नहीं है। इसके अलावा जो सूरत हाल यहाँ पर है लॉकडाउन के सिलसिले में, वो बहुत ज़्यादा सख्ती से उस पर अमल दरामद हो रहा है। गो के 14 तारीख को यहाँ वज़ीर-ए-आज़म सूफी मिलन बेल्जियम की और अपोजिशन लीडर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि लॉकडाउन को बतदरीज जो है वो उठाने का फैसला किया गया है, जिसका पहला मरहला जो है वो उसमें कुछ हार्डवेयर स्टोर्स और
गार्डनिंग के स्टोर खोले गए हैं, थोड़ी सी मूवमेंट जो है लूज की गई है, ग्रोसरी स्टोर्स यहाँ पर खुले हुए हैं, लेकिन मईशत को जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। ये अरबों में अरबों यूरो जो है इस पे नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता एक माह से ज़्यादा यहाँ लॉकडाउन है, जिसकी वजह से मईशत तकरीबन बंद पड़ी है। दूसरी बात यह है कि जो तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का ताल्लुक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बिजनेसेस हैं वो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा शदीद मुतासिर हैं। सिर्फ जो है ग्रोसरी की छोटी दुकानें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीबन 5000 इस तरह के बिजनेस हैं, जो जाहिर है कि फरोख्त पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिससे माशी सूरत हाल अबतर हो गई है। टेक्सटाइल रेस्टोरेंट जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है वो तकरीबन बंद पड़े हैं और बहुत शदीद माली और मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान के बिजनेसमैन को। इसके साथ ही जो कम्युनिटी में जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग क़वानीन पर अमल करते हुए घरों में बैठे हुए हैं और बाहर जाने से गुरेज कर रहे हैं, जिससे बहरहाल एक सूरत हाल बेहतर है। खालिद हमीद फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। फ्रांस में साहिबजादा अतीकुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे फ्रांस की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि फ्रांस में लॉकडाउन खत्म हो गया है, पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरोना वायरस से कितनी मुतासिर हुई है, कुछ हलाकतों की भी खबरें आ रही हैं, आप मुझे बताइए कि अब सूरत हाल कैसी है। जी, लॉकडाउन तो नहीं खत्म हुआ, लॉकडाउन तो बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते जो यहाँ के सदर हैं उन्होंने 11 मई तक उसमें तोसी कर दी है, और 11 मई के बाद भी जो है वो 100% लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैफे, बार और इस तरह के जो मकामात हैं जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है वो बंद ही रहेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम और लोगों को काम की इजाजत होगी। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह जो है वो सब खुले हुए हैं। जहां तक पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात है तो अब तक तकरीबन 10 से 12 लोग जो हैं पाकिस्तानी जो कोरोना वायरस का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फिलहाल जो मजबूरी सूरत हाल है पाकिस्तानी कम्युनिटी की वो काफी बेहतर है। तकरीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार होकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में, जो उनको कोरोना की फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो शिकार हुए थे वो अपने घरों में रह के ही सेहतयाब हो चुके हैं डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक, और जो एहतियात जरूरी थी वो करने की वजह से। अभी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे मसला है वो सबसे बड़ा ये है यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में कि जो लोग कोरोना से या विदाउट कोरोना किसी और बीमारी की वजह से या अपनी उम्र पूरी होने की वजह से अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनकी मैयतें यहाँ पे यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पड़ी हैं। फ्रांस में तो लास्ट वीक एक स्पेशल फ्लाइट आई थी जो फ्रांसीसी सफारत खाने की अपील पर पीआईए ने भेजी यहाँ पे, जिसमें पाकिस्तान से तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी यहाँ पे आए। वापसी पे वो किसी मुसाफिर को यहाँ से नहीं लेकर गई, लेकिन 3 मैयतें यहाँ पे मौजूद थी जो वापसी पे वो ले गई। साहिबजादा अतीकुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फ्रांस से आप हमारे साथ थे, आपने इन तमाम सूरत हाल फ्रांस की बताई। असद अली साहब यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। असद साहब, यूके में पहले बड़ा कैजुअली कोरोना वायरस को लिया गया, लेकिन फिर ये हुआ कि जो वज़ीर आज़म थे उनको भी हॉस्पिटल में, बल्कि उनको आईसीयू में रहना पड़ा। अब सूरत हाल कैसी है? नंबर ऑफ पेशेंट्स 1 लाख से ज्यादा हो चुके हुए हैं, कोई कमी देखने में आ रही है पेशेंट्स में? यहाँ पे बताता चलूं कि जो बरतानिया की सूरत हाल है कोरोना वायरस की वो हौसला अफजा नहीं है। 1,20,000 अभी तक जो केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। 16,000 से जायद जो अभी तक रिपोर्ट ताज़ा तरीन आई है उसके मुताबिक अमवात हो चुकी हैं। और इसमें जो हमारे बरतानवी वज़ीर आज़म थे बोरिस जॉनसन, वो भी जो 3 रातें हैं उन्होंने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में गुजारी। उसके बाद उनको आम जो वार्ड था मुंतकिल किया। अभी वो सेहत याफ्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना काम जो है वो दफ्तरी अमूर है उसको स्टार्ट नहीं किया। अगर आप बात करें तो डेली बेसिस पे जो केसेस सामने आ रहे हैं तो वो भी हौसला अफजा नहीं है कि डेली की बुनियाद पर 5,000 से जायद जो है नए केसेस सामने आ रहे हैं। अमवात की शरह अगर हम चंद रोज पे अगर उसकी दादो शुमार पे जो अगर डालें नजर तो 800 से जायद थी। आज बड़ी अच्छी बात रही है वो है कि आज 596 डेथ हुई है, लेकिन वो भी अभी जो कह रहे हैं कि शायद कि जो वीकेंड था जिसकी वजह से अभी तक एग्जैक्ट दादो शुमार नहीं आई।
تو وہ جو ہے وہ وجوہات بھی بن سکتی ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی 20% جو اموات ہیں وہ کیئر ہومز میں ہو رہی ہیں, گھروں میں ہو رہی ہیں, جس کے بارے میں ابھی تک جو برطانوی حکومت ہے کافی زیادہ ان کا کنسرن پایا جاتا ہے کہ ان کو کاؤنٹ کیسے کریں. اسد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یو کے کی صورتحال سے متعلق آپ آگاہ کر رہے تھے. اسپین میں کافی تشویشناک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. یورپ میں سب سے بڑا نمبر جو کرونا وائرس کے پیشنٹس کا ہے وہ اسپین میں نظر آ رہا ہے, اور دوسرے نمبر پر اموات ہو چکی ہیں. 21,000 کے قریب یورپ میں اموات صرف اسپین میں ہوئی ہیں. شاہد احمد شاہد صاحب سینئر صحافی ہیں اور اسپین پریس کلب کے صدر بھی ہیں. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی نمبر آف پیشنٹس تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا کہ لاک ڈاؤن میں کافی زیادہ نرمی کی گئی ہے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کافی زیادہ نرمی نہیں کی گئی. ابھی تک یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو برقرار رکھا جا رہا ہے. 26 تک تو آلریڈی جو وزیر اعظم ہے پیدرو سانچیز انہوں نے کہا ہے کہ 26 تک تو لاک ڈاؤن رہے گا, مگر 26 کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ 22 کو اب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو 10 مئی تک جو ہے وہ بڑھا دیں. لہذا 26 کے بعد ممکن ہے کہ وہ کچھ نرمیاں کریں. جس طریقے سے نمبر آ رہے تھے 900-950 تک جو اموات ہیں وہ چلی گئی تھیں, اسی طرح سے جو ہر روز کے نئے کیسز تھے وہ 8,000 8,500 کو چھو رہے تھے, ان دونوں میں کمی واقع ہوئی ہے. آج اگر آپ اموات کے نمبر دیکھیں تو وہ 410 ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہیں. اسی طریقے سے جو نئے کیسز ہیں وہ بھی 3,500-4 ہزار تک آ گئے ہیں. اس لیے حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ ہم اچھائی کی جانب جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کا جو فائدہ ہوا ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی نرمی کر دیں. لیکن کاروباری کچھ ایکٹیویٹیز کھولتی ہیں. جی چند ایک ایکٹیویٹیز کھولی ہیں, وہ یہ کہ کنسٹرکشن کا جو کام ہے جو شہروں سے باہر ہے صرف وہاں پہ کام کی اجازت ہے. اسی طریقے سے جو چند ایک بڑی فیکٹریاں ہیں ان پہ کیونکہ کھانے پینے کے سامان کی ضرورت تھی, لہٰذا وہ چند ایک جو ہیں فیکٹریاں وہ کھولی ہیں. باقی مجبوری طور پہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن پہ ہی اصرار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب نرمی کی جائے گی تو اس وقت بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کس علاقے میں نمبر کیا ہیں. جب کسی علاقے پہ مکمل اعتماد اور یقین ہو جائے گا کہ یہاں پہ اب کورونا کے کیسز بہت کم ہیں تو وہاں پہ جو ہے تھوڑی سی نرمی ہے وہ کی جائے گی. اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہیں ان کو باہر نکلنے کے لیے کچھ گھنٹے دیے جائیں گے. اس ایج کے بچے 3 سے 4 تک, اس ایج کے بچے فلان سے فلان ٹائم تک, تاکہ وہ تھوڑا سا موو کر سکے. جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, جو شوگر کے مریض ہیں, وہ چونکہ گھروں میں بیٹھ کے وہ نئی بیماریاں لاگو ہو رہی ہیں انہیں, لہٰذا ان کے لیے جو نرمی ہے وہ برتنے کا جو خیال ہے وہ ضرور ہے. شاہد احمد شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے ریپریزنٹیٹیو نور محمد مہر ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو ڈاکٹر ظفر مرزا وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت پر بہت زیادہ سنگین الزامات لگائے ہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت بھی موجود ہیں یا نہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کچھ عرصے سے کافی زیادہ الزامات کی زد میں ہیں اور ان کی منسٹری کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ سسپیسیس ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. نور محمد مہر ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں وہ نہ صرف انہوں نے ماسک سمگل کیے ہیں بلکہ ان کے ذاتی مفادات بھی ہیں. ان کی ایک این جی او بھی ہے جس میں بلین آف روپیز کے جو فنڈز ہیں وہ منتقل ہوئے. اس طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں کہ ڈریب میں انہوں نے انلیگل اپائنٹمنٹس کی ہیں, اپنے دوستوں کو نوازا ہے, اور یہ بھی بات کی گئی ہے کہ بہت سارے کنسلٹنٹس بھی ہائر کیے گئے ہیں ان کی جانب سے. اور بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ وہ انلیگلی جو ان کی ڈومین میں یا جو ان کا استحقاق نہیں ہے وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے فاؤنڈنگ ممبر اور پریزیڈنٹ ڈرگ لائرز فورم ہمارے ساتھ ہیں نور محمد صاحب. نور محمد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور محمد صاحب یہ صرف الزامات ہیں یا آپ کے پاس کسی قسم کے ثبوت ہیں؟ آپ نے ایک لمبی چوڑی ایلیگیشنز کی فہرست ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں ہم الزامات صرف نہیں لگاتے, ہم ثبوت بھی دیتے ہیں. اور دیکھیں جو ماسک تھے 2 ملین سے زیادہ ماسک جو ہیں وہ انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں, اور اس کی جو ایکسپورٹ کرنے کے ثبوت جو ہیں وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کی سائن شدہ مہر شدہ جو ہے وہ ثبوت جو ہے ہم آپ کو دے چکے ہیں. آپ سکرین پہ چلا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں لیگل کرپشن.
جب 31 جنوری 2020 کو جو ہے اس پہ پابندی تھی، پابندی لگائی، ڈرافٹ نہیں لگائی، ڈرافٹ اتھارٹی نے لگائی کہ ہم جتنے بھی یہ ماسک ہیں، گلوز ہیں، سرجیکل چیزیں ہیں، اور جو کرونا کے معاملے پہ جو پاکستان میں ضرورت تھی گگلز وغیرہ، تو یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے 31 جنوری کو پابندی لگائی، پھر 4 فروری کو پابندی لگائی، لیکن 8 فروری کو 2 ملین ماسک اور N95 ماسک اور دیگر ماسک اور سرجیکل گلوز جو ہیں انہوں نے باہر ایکسپورٹ کر دیے. جب بھائی ملک میں آگ لگی ہو، ملک میں ضرورت ہو، تو ہم اپنا گھر کی آگ بجھائیں گے یا اس کو باہر کسی کو دیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے، اس کا ہم الزام نہیں لگا رہے، ہم ثبوت بھی دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں، انہوں نے تو پچھلے 40 سالہ ریکارڈ جو ہیں وہ کرپشن کے اور اقربا پروری کے توڑ دیے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ عمران خان ان کو لے کر آئے تھے کہ 72 گھنٹوں میں ادویات کی قیمتیں جو ہے یہ کم کریں گے، لیکن 1 سال گزر گیا ہے، لیکن قیمتیں کم نہیں ہوئی بلکہ ان میں اضافہ ہوا ہے. بھائی پاکستان میں ادویات کی قیمتوں کا جو بھی ریکارڈ تھا ظفر مرزا صاحب نے غائب کروا دیا ہے. ادویات کی رجسٹریشن کا جو ریکارڈ تھا وہ غائب کر دیا ہے. اور خاص طور پہ جو اب ہر آدمی کی ضرورت ہے سینیٹائزرز، وہ جو ہے انہوں نے بہت ہی لیٹ تھوڑے سے رجسٹر کیے ہیں، اور 6000 جعلی کمپنیاں جو بالکل ہیں صحیح ہے، سینیٹائزر جو ہیں وہ بیچ رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ مجھے یہ فرمائیے، آپ نے یہ بھی بات کی ہے اسی پٹیشن میں کہ جو نیٹ ورک آف کنزیومر پروٹیکشن ہے وہ ان کی اپنی ذاتی این جی او ہے، اس میں فنڈز بھی استعمال ہو رہے ہیں اور منسٹری کے فنڈز بھی منتقل ہوئے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ ڈبلیو ایچ او میں یہ کبھی بھی کسی سینئر پوزیشن میں مصر میں نہیں رہے ہیں. جی بالکل، یہ مصر میں جو ہے عام سینئر آفیسر ضرور تھے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ممنوع ملکوں میں بھی جاتے رہے ہیں اور ان کے بڑے مراسم ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈبلیو ایچ او جو ہے وہ امریکی مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اور پاکستان میں بھی ظفر مرزا صاحب نے بایولوجیکل لیبز نہیں بننے دیں، اور پاکستان میں جتنی بھی یہ ویکسینز ہیں اس کی ٹیسٹنگ کی لیب جو ڈیولپ ہونی تھی وہ نہیں کرائی. پہلے بھی حکومتوں نے کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دن میں جہاں پہ پوری دنیا میں بایولوجیکل وار ہے، ظفر مرزا صاحب جو ہیں ایون کے جو بایولوجیکل جو ڈائریکٹر ڈے ٹو ڈے ورک پہ تھا، اس کے وہ 12 مارچ کو وہ بھی ریٹائر ہو گیا ہے، تو اس کے جگہ پہ بھی کوئی اپوائنٹ نہیں کیا. بالکل سی او صحیح. ڈرائیو جو آپ ہے نے وہ دیکھیں 7 یہ سال ہو گئے. الزامات ہیں محض، آپ نے کسی قسم کا ثبوت نہیں دیا ہے. پھر آپ نے اس میں پٹیشن میں یہ بات بھی کی ہے کہ اسرائیل ان کا آنا جانا تھا. دیکھیں اگر کوئی بندہ مصر میں ہے، میڈل ایسٹ میں ہے، تو اسرائیل تو اس کے بالکل قریب ہے، ساتھ ہے، تو وہ وہاں جائے گا. ویسے بھی ڈبلیو ایچ او کے نمائندگان کے پاس، ان کے آفیسرز کے پاس بلو پاسپورٹ ہوتا ہے، اور اس لیے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں. تو اپنے فرائض کی انجام دہی میں اگر اسرائیل چلے گئے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ فرمائیے کہ جو ٹائیفائڈ کی ویکسین انڈیا سے میں آپ منگوائی کی گئی ہے، بات انڈیا سے تو بہت ساری ویکسین آتی ہیں ہماری. دیکھیں اگر آتی ہیں تو پاکستان میں جو ہے ہماری حکومت کو، خاص طور پہ موجودہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہے ظفر مرزا صاحب کا اسرائیل سے تعلق ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو پاکستان کا مشیر ہے اس کو پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ بیرون ملک ڈبلیو ایچ او کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، امریکی مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر وہ آ کے پاکستان میں بایولوجیکل لیب کو بایولوجیکل وار کے زمانے میں اگر کام نہیں کرواتے، ادویات کی قیمتوں کا ریکارڈ ویب سائٹ پہ نہیں دیتے، تو اس سے بڑا ظلم ہماری عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ ڈبلیو ایچ او میں بھی عام سے عہدے پہ تھا، اس کو مشیر اچیت لگایا گیا ہے جس کو ہیلتھ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ایسے لوگوں نے ہماری ملک کے لوگوں کی خدمت نہیں کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے غلط ٹائم میں ایکسپورٹ کیے ماسک اور سرجیکل چیزیں جب ہمارے ملک میں ہمارے ڈاکٹروں کو، ہماری عوام کو ضرورت تھی. اس سے زیادہ اور ہم کیا مطلب کہ کہیں کہ ایک ایسا آدمی غلط نااہل آدمی لگایا گیا ہے جو صرف اپنے دوستوں کو، ان نور کے جو محمد سلطان صاحب، غنی صاحب ہیں، جی فرمائیے، بولیں. ان کی جو این جی او ہے دی نیٹ ورک، اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے
ڈرگ کورٹ اسلام آباد میں لگائے ہیں. انہوں نے اپنے ہی لوگ جو ہے سلطان غنی جو ہیں وہ 15 لاکھ سیلری پہ اپنا مشیر رکھا ہے ڈرائیو کے لیے، جن کی عمر 72 سال ہے. دیکھیں اب یہ بندر بانٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا. ڈرائیو جو ہے وہ عوام کے پاکستان میں سول مطلب گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس میں اس طرح کی بندر بانٹ جو ہے نہیں ہونی بالکل چاہیے. صحیح ہے. کام میرٹ پہ ہونے نور چاہیے. محمد صاحب یہ فرمائیے کہ جو فنڈز جو آپ کنزیومر نیٹ ورک آف کنزیومر پروٹیکشن، اس میں کوئی گورنمنٹ کے فنڈز بھی گئے ہیں، کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ بھی ان کو ملا ہے؟ آپ نے پٹیشن میں تو لکھا ہوا ہے. جی بالکل گئے ہیں. انہوں نے بہت سارے جو سروے ہیں چیزیں ہیں ان کے جو انہوں نے سو کارڈ مشیر جو رکھے ہیں ان کو بھاری رقوم جو ہے دی گئی ہیں. ایون کہ پیمز ہاسپٹل میں جو ہے انتہائی جونیئر لوگوں کو جو ہے انہوں نے نوازا ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازا ہے. اس سے دیکھیں اب ہم صرف الزام دیکھیں نہیں لگا رہے، ہم تو حقیقت آئینہ دکھا رہے ہیں. باقی جو ہے نا چیف جسٹس اور پاکستان نے کرنا ہے انویسٹیگیشن. ہم کو انویسٹیگیشن اتھارٹی نہیں ہے، ہم تو بھائی واچ ڈاگ ہے. ہمارا کام ہے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ہم نے ثبوت بھی پرووائڈ کیے ہیں. اب دیکھیں ملک میں صحت کا سب سے بڑا معاملہ ہے. اس ملک میں تھیو ڈرائیو لگانے کا ٹائم ظفر مرزا صاحب کو نہیں ہے. ادویات کی قیمتوں واپس. جی نور محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. کیسر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا مراعاتی پیکج دیا گیا ہے، اس پر کافی زیادہ اعتراضات اٹھائے ہیں. عمران خان صاحب کی کیبنٹ پر پہلے بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ مختلف لابیز کے لوگ ہیں، ان میں جو اپنی لابی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف لابیز کی بہاف پہ وزراء جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور مراعات حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی جانب سے ڈاکٹر کیسر بنگالی کی جانب سے بھی ایک الزام سامنے آیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو مراعاتی پیکج دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے وہ کتنا صائب ہے، کتنا مناسب ہے. کل کیسر بنگالی صاحب کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا تھا جس میں انہوں نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ جو مراعاتی پیکج ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ اس طرح سے نہیں دیا جانا چاہیے تھا اور نہ ابھی دیا جانا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بھی بات کی ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ واٹ از عمران خانز نیکسس ود بلڈرز اینڈ پراپرٹی ڈیلرز اور آرڈیننس اونلی ہیلپ دیم ریکور دیئر اسٹاک انویسٹمنٹ. کیسر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شکریہ. بنگالی صاحب آپ نے یہ ٹویٹ کیا، اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ بہت سارے اعتراضات تو ہوتے رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو بہت زیادہ مراعات دی جا رہی ہیں. کوئی نہ کوئی نیکسس، کوئی نہ کوئی انفلوئنسر ہیں ضرور جو عمران خان صاحب کو فورس کر رہے ہیں یا ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ اس طرح کا پیکج، اس طرح کی ڈیل لائی جائے. اس وقت جو حالات ہیں وہ زندگی اور موت کے حالات ہیں، لٹرل، محاورتاً نہیں. اور اس وقت جو توجہ دینے کی ضرورت ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ پورے ملک میں، وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم اس وبا کو قابو کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں. اور اس وقت اور چیزوں پہ توجہ کی کوئی اس وقت ضرورت نہیں ہے. کنسٹرکشن پیکج دیا یہ کہہ کے کہ جی کام شروع ہوگا تو غریبوں کو اور ڈیلی ویج ورکرز کو نوکری ملے گی. شہروں میں لاک ڈاؤن ہے، پولیس کے ناکے ہے، لوگوں کو روکا جا رہا ہے، گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. کون سے مزدور جو ہے وہ کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچ پائیں گے یا کون سا کنسٹرکشن کا سامان وہاں پہنچ پائے گا؟ ہم کل نکلے تھے، اپنے ہی تھوڑے دور 3-4 کلومیٹر دور گئے تھے. واپسی پہ ہمیں بڑا مسئلہ ہوا، سڑکیں بند تھی، پولیس کہہ رہی تھی آپ نہیں جا سکتے. ہم نے ان کو بڑی محنتیں کی، ہم نے کہا جی ہمارا گھر سامنے ہے، ہمیں جانے دو. تو اس حالات میں کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی تو نہیں شروع ہونی ہے. یہ تو ٹائمنگ کا ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے یہ پیکج بنایا گیا ہے، جو اس طرح سے لونز ہیں، لون کی معافی ہے، کیپٹل گینز ٹیکس کی معافی ہے، یہ ہوا یہ ہے کہ اچانک چونکہ کاروبار سارا بند ہو گیا، یہ جو بلڈرز ہیں ان کے پیسے پھنس گئے جو بھی پروجیکٹس میں لگے ہوئے تھے. اور جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں جن کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے
تو یہ 5, 6, 7, 10 پلاٹس یا فلیٹ خود خرید لیتے ہیں جی اسی دن، اور پھر یہ بیچتے ہیں دوسروں کو. تو یہ جو انہوں نے خریدے ہوں گے یہ بھی اسٹک ہو گئے ان کے پاس. اچھا بیچیں گے تو کیپٹل گینز ٹیکس دینا پڑے گا، تو ویسے بھی اس وقت قیمت اچھی نہیں آئے گی بیچنے کی تو نقصان ہوگا. تو وہ نقصان کی جو کمپنسیشن یہ ہے کہ ان کا کیپٹل گینز ٹیکس معاف کر دیا. یہ تو پیکج جو ہے یہ بالخصوص بلڈرز اور پراپرٹی ڈیلرز کے لیے ہے. اس میں نہ تو کنسٹرکشن انڈسٹری میں کوئی بوم آئے گا، نہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہوگی، نہ اس میں اس وقت کسی کو روزگار ملے گا. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، آپ نے نیکسس کی بات کی ہے کہ شاید کچھ انفلوئنسرز ہیں جو عمران خان صاحب کو انفلوئنس کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کا راحتی پیکج لینے میں کامیاب ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نیکسس ہے؟ آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہو، یا آپ نے اس بات کی تو وضاحت کر دی ہے کہ جو سٹاک اماؤنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ نکل آئے گی، لیکن نیکسس کی جو بات آپ نے کی ہے وہ کن بنیادوں پر کی ہے؟ میں نے تو سوال پوچھا ہے نا، میرا ٹویٹ یہ ہے کہ واٹ از دا نیکسس. تو یہ جواب تو عمران خان دے یا ان کے جو ایک فوج ہے منسٹروں کی وہ دیں. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے 2 یا 3 منی بجٹس آئے، ایک بجٹ آیا ہے، ان سب میں لابیز کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، مخصوص لابیز کو. معیشت آن دا ہول کی مضبوطی کا کوئی اقدام ایک بھی نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک بھی نہیں. مثلا جب کچھ ریلیف دیا تھا انہوں نے پہلا یا دوسرا شاید جو ان کا منی بجٹ تھا، اس میں اسپورٹس فرینچائز کو بھی ٹیکس ایگزمپٹ کر دیا. ہم میں بیٹھے ہوئے کی آئسولیشن شروع نہیں ہوئی تھی، ہم نے کہا کہ یہ اسپورٹس فرینچائز پاکستان میں کون سے ہیں جس کو انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن دی ہے. جب معلوم کیا تو وہ جہانگیر ترین کے بیٹے کا ہے اسپورٹس فرینچائز. تو یہ مستقل ان کا جو پالیسی میکنگ ہے، معاشی پالیسی میکنگ جو ہے، وہ بالخصوص جو طبقے ہیں کچھ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پالیسیز بنائی جا رہی ہے. اکانومی ایٹ لارج کوئی اب تک اقدام نہیں ہوا ہے. یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ بالخصوص کچھ طبقوں کو پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. یہ اس کی ایک کڑی ہے. بالکل صحیح ہے. بنگالی صاحب، ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بہت ساری انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آئے گی، کنسٹرکشن انڈسٹری میں آئے گی. 90% کی ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی ہے، کیپٹل گین ٹیکس کی بھی چھوٹ دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سیکشن 111 ہے اس کے مطابق جو پیسہ آئے گا، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری آئے گی، اس پہ استثناء حاصل ہوگا کہ اس کے ذرائع آمدن نہ بتائے جا سکیں. تو اس سے تو فائدہ ہوگا. ہمارے پاس لندن کی بھی ایک اگزامپل ہے کہ بریگزٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید منی لانڈرنگ ہب بننے جا رہا ہے لندن. تو یہ ساری اس قانون اور آرڈیننس کے تحت تو بہت ساری انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. پہلی بات تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم چوری کے پیسوں سے اپنی معیشت کو چلانا چاہتے ہیں. یہ جنہوں نے چوری کی ہے ان کو جیل میں ہونا چاہیے. یہ ریسپیکٹیبل بزنس مین نہیں ہے جس کو آپ اجازت دیں کہ چوری کے پیسوں کی انویسٹمنٹ کریں آپ. تو یہ تو ایک مورل ایشو ہے. پاکستان میں بہت سارا چوری چکاری ہے بڑے پیمانوں پہ، اور ہماری اس وجہ سے عزت نہیں ہے باہر دنیا میں، ہمیں چور سمجھا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو جس طرح سے اگر انویسٹمنٹ ہوتی بھی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری صرف اس وقت بڑھے گی آگے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں اضافہ اس وقت ہوگا جب انفرادی لوگ اپنا گھر بنائیں گے. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں، آپ دیکھیں جو اس وقت بلڈرز ہیں وہ کس قسم کی اسکیم لانچ کر رہے ہیں، جس میں سوئمنگ پول ہے، گولف کورس ہے، جاگنگ ٹریک ہے. مطلب اشتہار میں بھی کہتے ہیں کہ جی جنت نما گھر ہے. یہاں لوگوں کے پاس رہنے کو نہیں ہے. ایک ایک کمرے میں 2 فیملیز رہ رہی ہے، ایک ایک کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں. آپ یہ بلڈرز نے کبھی عوام کے لیے نہیں بنایا کوئی مکان. یہ سٹے بازی کرتے ہیں زمینوں کی،
اور ایکسیس پروڈکشن ہے اس گھر کی، ان سے امید نہیں ہے کہ یہ غریبوں کے لیے عوام لائے. غریبوں کے نام پہ پالیسیز بنتی ہے، غریبوں کے نام پہ ماتم کرتے ہیں ہمارے سیاستدان، خاص طور پہ آج کل جو حکومت میں ہے، لیکن ان کی کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی عوام کو گھر دینا ہے تو طریقہ اس کا یہ ہے جو دنیا میں ٹیسٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی زمین پہ پلاٹنگ کریں، اس پہ پانی کی نکاسی، بجلی کے سروسز انسٹال کریں، اور انڈیویجول فیملیز کو یہ پلاٹ الاٹ کریں، وہ اپنا گھر خود بنائیں گے. بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں غریبوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکے گا؟ مڈل کلاس کو بھی نہیں ہوگا. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، لیکن میں یہ جو اسکیمز اناؤنس ہوتی ہے، یہ جو پلاٹ بکتے ہیں، فلیٹ بکتے ہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا، اور میں اپنے آپ کو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس سمجھتا ہوں. یہ تو صرف نعرے بازی ہے، مفروضے ہیں جس کی بنیاد پہ ہے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اور اس وقت یہ آرڈیننس لانا اتنی جلدی دکھائی ہے. کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، ایک ہی کیبنٹ کی میٹنگ میں چند منٹ میں یہ اپروو ہوتا ہے، فوراً جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ فوراً سائن کرتے ہیں. یہی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جو اتنا بااثر ہے. کیسر بنگالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.